आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब के नाम से है बक़ाए हुसैनियत, ज़ैनब का तज़किरा है सदाए हुसैनियत। हो क्यों न सर बुलंद लिवाए हुसैनियत, ज़ैनब की मेहनतें हैं निदाए हुसैनियत। तूफ़ान से सजा के हुसैनी चिराग को, तूफ़ान से बचा के हुसैनी चिराग को, ज़ैनब ने रूह दी है मोहम्मद के बाग को। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसे आपको याद होगा कि इस साल के माह मुहर्रम हराम के पहले अशरे में हमने पैगाम हुसैनी पर रोशनी डाली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो सदा हल मिन नासिरिन यंसुरना के जवाब में हमने कोशिश की कि हम उनके उस पैगाम को समझने की कोशिश करें ताकि हम उस सदा का जो हक़ है वो अदा कर सकें। और हम उम्मीद है आपने हमारे वो जो प्रोग्राम हैं पहले अशरा मुहर्रम के प्रोग्राम्स देखे होंगे और उनसे वो उनको मुस्तफ़ीद पाया होगा। और अब आशूरा के बाद जो हमारा प्रोग्राम अब शुरू हो रहा है पैगाम ज़ैनब, जिस पे हम इंशाल्लाह रोशनी डालेंगे, क्योंकि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने भी कदम कदम पे ऐसे पैगाम और हदायत के चिराग रोशन किए हैं जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई है। आज से इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है और हम इसी को इंशाल्लाह लेकर चलेंगे। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ साथ चलेंगे। और नाज़रीन, हम चाहेंगे कि आपको इसी हवाले से जो भी सवालात हों, ख़ास तौर पे हम अपनी ख़वातीन से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अमूमन हमने ये देखा है कि हमें बहुत सी जब हमें ख़वातीन मिलती हैं या हमें ईमेल्स पे आप जब कांटेक्ट करती हैं तो हमें कई ऐसे सवालात होते हैं जो आप पूछते हैं कि मुहर्रम अल हराम के हवाले से या जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम के पैगाम के हवाले से। तो हम चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम में ज़रूर वो सवालात हमसे करें ताकि उससे सिर्फ आप नहीं, हम भी और दूसरे व्यूअर्स भी उससे इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरां कदर नवासी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और जनाब फ़ातिमा ज़हरा की लख्त जिगर, इमाम हसन और इमाम हुसैन की ख़्वाहर शुजा, करबला की यादगार, नमूना सब्र इस्तकामत, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद बेनज़ीर शुजात की हामिल अक़ीला बनी हाशिम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा थी। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में उनके हिस्सेदार, वाक़े करबला में उनकी और कुर्बानी करबला में उनके हिस्सेदार बनी। वाक़े करबला की अमानतदार, फ़साहत बलागत अलवी की वारिस, अब्बास की बहन, अली की शेर दिल बेटी, करबला की शेर दिल खातून कि उन्होंने इस्लाम की खिदमत में के लिए अपने ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिया। दफ़ाए दीन के दिफ़ा के लिए उन्होंने हर तरह की कुर्बानी को पेश किया। इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने ख़ानदान, अपने बच्चों, अपनी आजान और आबरू यानी कि हर तरह की कुर्बानी राह खुदा में पेश की। हम अपनी ज़बान से इसमें ज़ैनब को अदा तो करते हैं, कुछ देर के लिए अगर हम गौर करें कि क्या हम उनकी मारफत रखते हैं, क्या हमने समझा कि वो कौन है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वो सिफ़ात हमीदा की मालिक हैं जो उनकी वालिदा गिरामी के बाद आपके सिवा कोई और ख़ातून उन सिफ़ात की हामिल नहीं हो सकें। आपका मकाम एक पैगाम, ऐसे पैगाम रसां का मकाम है कि जिसने नाहक खून शहदा के पैगाम को दुनिया के गाफिल तरीन कानों तक पहुँचाया और तारीख़ के सफ़ात को उनकी कुर्बानियों से रोशन किया। अगर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला ना जाती तो क़याम हुसैनी को वो इस्तक़लाल हासिल ना होता और वाक़या करबला के साथ दुनिया को इस तरह से वाक़फ़ियत हासिल ना होती जो कि आजकल है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वो अज़ीम शख्सियत जिन्होंने लिबास असीरी से अमारत शहादत को सहारा देकर आलम इंसानियत को रोशनास किया। कहते हैं इस्लाम हुसैन से ज़िंदा है तो हुसैनियत ज़ैनब से ज़िंदा है। इसलिए हर कोई इस कहने पे मजबूर है
کہ سلام عصمت زہرا کی برسادار سلام، سلام جرت حیدر کی یادگار سلام، سلام نبی کی شریک کار سلام، سلام مملت غم کی تاجدار سلام، وقار مریم و حوا سلام ہو تجھ پر، ثانی زہرا سلام ہو تجھ پر۔ ناظرین، آئیے آج کے اس گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ میں آپ کا تعارف کراؤں، میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ، اور ان کے ساتھ آج کی ہماری مہمان محترمہ سیدہ سیارہ صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک پیغام زینب کے حوالے سے، اور ہم توحید پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے محترمہ فرحت صاحبہ، میں یہ چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو توحید کا پیغام ہمیں دیا ہے، میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ جی نبیلہ بہن، سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین کی خدمت میں اور آپ دونوں شرکائے پروگرام کی خدمت میں جناب زینب کی ان مصیبتوں کے حوالے سے کہ جن مصائب کو دختر فاطمہ فیس کر رہی ہیں، یعنی یہ ایام عزا کہ جس میں جناب زینب نے جن حالات اور جن مصیبتوں کا سامنا کیا تاریخ اسلام میں، یا میں کہوں گی تاریخ انسانیت میں، کوئی دوسری عورت نہیں ہے کہ جس نے اس سچویشن کو فیس کیا ہو اور اپنے ایمان پر مستحکم اور یقین کامل کے ساتھ ہر مصیبت کو بہت ہی جذبے، بہت ہی کہنا چاہیے برداشت اور صبر کے ساتھ آپ نے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ایام عزا ہیں اس میں ہمیں جناب زینب کے کردار کو فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا جو دین حق کی بقا میں اور دین اسلام کے پرچم کی سر بلندی میں جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، جو ان کا حصہ ہے، اس کو تاریخ انسانیت فراموش نہیں کر سکتی ہے کہ جو انہوں نے اپنے خطبات کے ذریعے سے، اپنے کردار کے مستحکم ہونے کے ذریعے سے، جبکہ وہ صنف نازک سے ان کا تعلق ہے، اور عورت کے جو کہ جذبات اور احساسات میں بہت ہی کہنا چاہیے کہ اس کے جو دلی کیفیت ہوتی ہے، بہت جلدی حالات اور سچویشن جو ہے اس کے سے متاثر ہوتی ہے، اور اس کو اپنی اس سے کمزوری کا احساس ہونے لگتا ہے۔ مگر سلام ہو میرا اس بیوی پر کہ اگر دیکھا جائے تو تاریخ اسلام میں عورت کا جو کنٹریبیوشن ہے ڈے ون سے، اگر آپ دیکھیے کہ زمانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ابتدائی ایام ہیں تو اس میں حضرت خدیجہ کا کردار ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے کہ جو ان کی ثابت قدمی اور ان کے مستقل مزاجی اور ان کی ول پاور باوجود ایک عورت ہونے کے، انہوں نے کس طریقے سے جو ہے ان مشکلات کا سامنا کیا۔ پھر اس کے بعد جناب فاطمۃ الزہرا کا کردار ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے، اور ایک تربیتی پہلو جناب زینب کی شخصیت کے حوالے سے جو مختصر ایام انہوں نے اپنی مادر گرامی کے ساتھ گزارے، اور جن سچویشن کو مسلمانوں کی جس بدعملی کو آپ کی والدہ ماجدہ نے فیس کیا ہے، ان سب کو آبزرو کیا، انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا، اور اس سے اپنے کردار کو، اپنے قوت ارادی کو جلا بخشا ہے، مضبوطی کا جو ان کے اندر ایک قوت ارادی جو پیدا ہوئی ہے۔ کیونکہ جناب زینب تاریخ خاندان رسالت میں دو افراد ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جن کے اس دنیا پر آنے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار تشکر بھی کیا، اظہار مسرت بھی کیا، اور اظہار غم بھی کیا ہے۔ ایک ذات امام حسین کی ہے اور دوسری جناب زینب کی ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو رسول خدا موجود نہیں تھے، آپ سفر پہ تھے، اور جب آپ تشریف لائے ہیں تو آپ ہی نے جناب زینب کا نام بحکم خدا تجویز کیا اور آپ کو بوسہ دیا،
اور اس کے بعد پھر وہی آئی ہے بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے امام حسین کی ولادت پہ حضرت جبرائیل وہی لے کر آئے اور کربلا کے واقعات سے ان کو آگاہ کیا. تو جناب زینب کے حوالے سے بھی رسول خدا کو وہی آئی ہے کہ یہ وہ بیوی ہے کہ جو دین حق کے لیے تمہارا نواسہ حسین جو قربانی دے گا اس قربانی کی حفاظت جناب زینب اپنی کردار سے اور اپنے عمل سے اس قربانی کی حفاظت، مقصد حسین کو جو ہے پیغام حسین کی بقا جو ہے وہ جناب زینب کی ذات سے ہے. اور آپ نے فرمایا یہ منوان اپنی جدہ ماجدہ حضرت خدیجہ کی شبیہ ہے کہ جو مستقل مزاجی اور قوت ارادی حضرت خدیجہ میں تھی وہی جناب زینب. تو وہ شخصیت ہے کہ جس نے دو بیویوں کی کوالٹیز کو اپنے اندر جذب کیا ہے، ایک اپنی جدہ حضرت خدیجہ اور دوسری اپنی مادر گرامی سیدۃ النساء العالمین. تو میں صرف اس لیے ذرا سے میں جناب زینب کی عظمت کو اپنے ناظرین میں بیان کرنا چاہوں گی کہ اس پروگرام کو آپ ایک ایسا مشعل راہ کا ایک روٹین پروگرام نہ سمجھیں، اس کی انٹینسٹی کو سمجھیں، اس کی امپورٹنس کو سمجھیں کہ ہم کس کا ذکر کرنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا سلسلہ ہم نے جناب زینب کے شخصیت کے حوالے سے ان موضوعات پہ کو ہم زیر بحث لائیں گے کہ جن کی اہمیت کو جناب زینب نے ان سچویشن میں دیکھیں. جب سچویشن اسموتھ ہو، حالات جو ہیں وہ استوار ہوں اور سکون کے حالات ہوں، اس میں اپنے ایمان کی پریکٹس کرنا اور اس پر ثابت قدم ہونا بہت سہل اور آسان ہے. مگر ایسی سچویشن میں کہ جہاں قدم قدم پہ آپ کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اس سچویشن میں ذات رب العزت پر وہ یقین کامل اور کس خوبصورتی سے انہوں نے توحید کو متعارف کروایا ہے. جیسے بھی ابھی آپ نے بہت بہترین ٹاپک چوز کیا ہے نبیلہ بہن، خدا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے کہ جناب زینب کی زبانی توحید کو جانو. حقیقت توحید کیا ہے کہ جو اتنی مصیبت میں ہو اور دشمن یہ کہہ رہا ہو کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اس میں میری شہزادی ابتدائے کلام کس بات پہ کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اس ذات رب العزت کے لیے جو رحمان و رحیم ہے، اور اس ذات رب العزت کی توحید کی گواہی دیتے ہوئے جناب زینب اپنے گفتگو کا آغاز کر رہی ہیں کہ میں نے اپنے رب کے طرف سے سوائے اچھائی اور نیکی کے اور اس کے جمال کے اور میں نے کچھ نہیں پایا. یعنی اس میں بھی آپ دیکھیے کہ وہ تعریف اور ثنا کر رہی ہیں اس توحید رب کی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، جو رحمان الرحیم ہے. میں نے اس کی طرف سے سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں پایا ہے. تو انہوں نے اپنے پہلے ہی جملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل اور اس کی توحید کے حوالے سے لوگوں کو روشناس کیا. بالکل. جی یارا بہن، آپ اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ فرد بہن کی بات کو ہی آگے لیتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ حضرت زینب کی جو عظمت اور شان ہے اور ان کا حوصلہ جو ہے کہ وہ کسی وقت بھی اس حوصلے کا دامن انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ عام حالات میں جد و جہد کرنا یا کسی مشکل چیز سے گزرنا کوئی بات نہیں ہوتی، انسان کر لیتا ہے، لیکن انہوں نے پہلے تو اپنا گھر چھوڑا، بالکل قافلہ کربلا میں آیا، وہ بھی مصیبت صحیح ہے. پھر جو کربلا میں ہوتے ہوئے سارے اپنے شہید کیے ہیں وہ بھی مصیبت صحیح ہے. پھر خیموں میں جو کچھ ہوا ہے جب ان کو جلایا گیا ہے وہ بھی مشکل دور سے گزری ہیں. اور اس کے بعد بھی جو حالات ان پہ گزرے ہیں، انہوں نے ان مشکلات کا، ان مصیبتوں کا کتنی حوصلہ افزائی سے، کتنی سخت جان سے ان مشکلات کو برداشت کیا ہے. اور پھر بازاروں سے گزرنا آسان نہیں تھا، اور دربار میں ابن زیاد اور یزید کے درباروں میں آنا آسان نہیں تھا،
لیکن انہوں نے یہ سب مردانہ وار سہا ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ تھی صنف نازک، لیکن کوئی بھی ایسا موقع یہ ظاہر نہیں کرتا کہ وہ انہوں نے مردانہ وار ان مشکلات سے مقابلہ نہ کیا ہو. بالکل عام حالات میں ایک عام خاتون کس طرح سے گھبرا جاتی ہے، ذرا سی پریشانی آتی ہے اور ہم فوراً بجائے صبر شکر یا اس پہ رضا پروردگار کی رضا پہ راضی رہنے کے، ہم فوراً گلہ شکوہ پہ اتر آتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے. ہم اس طرح کے بھی کلمات استعمال کر لیتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے ہمیں اس سے ایک سبق لینا چاہیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے مشکل، اس سے مشکل میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو اب تک نہ آئے ہیں حالات پیش، اور ان حالات میں انہوں نے کتنے صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنے توحید کا دامن نہیں چھوڑا. ہمیں ملتا ہے کہ 11 محرم کو جب وہ اپنے بھائی کے جسد اطہر کے پاس پہنچی تو ان کے الفاظ، ان کا جملہ دیکھیں، اتنے غم سہنے کے بعد، اور پھر کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن جو تھا وہ تو ایک بہت بھاری دن تھا سب کے لیے، ان کے لیے بھی. پھر جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا سیارہ بہن کے خیموں کا جلنا، چادروں کا لٹنا، پھر ساری رات وہ کہتے ہیں کہ جو 11ویں رات تھی ماہ محرم کی، وہ ساری رات جاگتی رہی ہیں، وہ پہرا دیتی رہی ہیں بچوں کا اور سب کی حفاظت میں. اور اس دوسرے دن جب قافلہ چلا ہے وہاں سے کربلا سے کوفہ کی طرف اور وہ اپنے بھائی کے امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کے پاس پہنچی، تو ان کا ایک جملہ مجھے بڑا، میں بہت اس سے میرے دل کو لگا وہ جملہ کہ ان حالات میں بھی انہوں نے پھر یہی کہا، خدایا ہماری ناچیز قربانی کو قبول کرنا. اور پھر یہ دیکھیں نا، عام انسان جو ہے، آپ اگر دیکھیں کہ ٹی وی پہ اچھا پروگرام نہیں آ رہا، اس میں خون خرابہ، قتل و غارت دکھائی جا رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں عورتیں اور بچوں ہیں سامنے، اس کو بند کر دو، اس کو دوسری طرف لے جاؤ کہ یہ نہ دیکھیں. یہ حقیقت ہے کہ عورتوں اور بچوں سے ایسی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے. اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو دیکھیں جو کہ ذبیحہ عظیم ہے، تو اس میں بھی عورت کو انوالو نہیں کیا گیا. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو گھر سے دور لے گئے تاکہ گھر والے اس کو نہ دیکھ سکیں. تو بی بی زینب کا امتحان کتنا بڑا امتحان تھا، جنہوں نے ایک قربانی کو نہیں دیکھا، کئی قربانیوں کو دیکھا اپنی نظروں کے سامنے، کئی لاشیں دیکھی ہیں، ان قبروں کو دیکھا ہے. ان کی مصیبتیں، کون سی مصیبتیں انسان جو ہے ان کو درائے یا وہ منظر میں اپنے سامنے لے کے آئے، تو میرا خیال ہے ہم جیسا انسان تو ویسے ہی دم بخود ہو جائے. دیکھیں اس حوالے سے جو آپ نے ابھی جملہ مینشن کیا جناب زینب کا، کہ ایسی سچویشن میں جہاں پہ مصیبتوں پہ مصیبتیں تھیں، اس کے باوجود آپ کی زبان پر لفظ شکر تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری قربانی کو قبول کیا. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی کیا معرفت تھی، بے شک، کہ وہ جانتی تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خاندان کا انتخاب کیا ہے حق و باطل میں تمیز اور تفریق کو ظاہر کرنے میں، ظالم اور جابر میں اور مظلوم کو کا تعارف کروانے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خاندان رسالت کا انتخاب کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ چونکہ وہ چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ کی طرف سے منتخب شدہ لوگ تھے، لہٰذا ان کا جو معرفت رب تھی اس کا مقابلہ جو ہے عام انسان نہیں کر سکتا ہے. کہ انہوں نے، اللہ نے جب ان کا انتخاب کیا تو انہوں نے اپنے عمل سے اس انتخاب کی تائید کی ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں چنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ قدرت بھی دی ہے کہ ہم اس سچویشن کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ فیس کر سکتے ہیں. جب ہی دیکھیے کہ وہ صبر، کیونکہ وہ یقین تھا جناب زینب کو، وہ یقین کامل اس ذات پر، اس وحدہ لا شریک پر، کہ وہ ذات کہ جو کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی ہے، وہ ذات کہ جو جسٹ ہے، عدل پر مبنی جس کی جو ذات ہے، وہ کبھی بھی ناانصافی نہیں کر سکتی. یقین کامل اس ذات رب العزت پر تھا. اور یہ معرفت یہ آج کی نہیں، جناب زینب اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، خاندان رسالت سے، کہ جس گھر کا بچہ علم لدنی رکھتا ہے.
یہ جناب زینب ہیں کہ جن کی عمر فقط 3 برس کی ہے اور آغوش پدر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور مولا کائنات ان کو جو ہے وہ گنتی کے حوالے سے ان سے گفتگو فرما رہے ہیں کہ بیٹا کہو ایک. تو جناب زینب اپنی زبان سے لفظ ایک واحد جاری کرتی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بیٹا کہو 2. تو کہا کہ زبان سے جب واحد کہہ دیا، ایک کہہ دیا، تو پھر اس زبان سے لفظ 2 جاری نہیں ہو سکتا. یعنی اپنے اس بچپنے میں بھی آپ نے اس توحید کو کس خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ جو وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہے اس کے لیے سوائے ذات رب العزت کے اور کوئی لائق عبادت اور ستائش نہیں ہے. بالکل بالکل بجا فرمایا آپ نے. جی آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ کہ چونکہ وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معرفت خدا رکھتی تھیں، اور ہمیں بھی عورت ہونے کے ناطے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں، تو اس کا آزمانے کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر معرفت خدا ہوگی صحیح معنوں میں تو ہم مصیبت میں بھی صبر کریں گے. اور یہ ہمارے لیے ایک پیغام جناب زینب سلام اللہ علیہ دے کے گئی ہیں خواتین کے حوالے سے، کیونکہ وہ جانتی ہیں وہ بھی کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت جلدی، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بہت جلدی ہمت ہار دیتی ہیں، بہت جلدی اپنے دل پر اثر لے لیتی ہیں بات کا. تو ان کے لیے کہ ہر لمحے، ہر پل، ہر مصیبت، ہر مشکل میں ہمیں خدا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی اس میں انسان کے لیے بہتری ہوتی ہے، یا اس کے ذریعے پروردگار دوسروں کو کوئی پیغام پہنچانا جا رہا ہوتا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ جب کا اسیران کربلا یا اہل حرم کا قافلہ جب کوفہ میں داخل ہوا، تو ظاہر ہے اس وقت ہمیں ملتا ہے روایات میں، تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوفہ کو بھی بڑا سجایا گیا اور تمام لوگوں کو اعلان کیا گیا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ گلیوں اور سڑکوں پر نکل آئیں، اور ان کو جو بھی ان کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ سڑکوں پر آ جائے اس قافلے کو، کیونکہ یہ اسیر اور یہ باغی لوگ ہم لے کر آ رہے ہیں. تو جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اتنا مجمع دیکھا، اتنا شور، تو ظاہر ہے یہ وہ شہر تھا کہ جہاں پہ ایک زمانے میں وہ شہزادی کی حیثیت سے رہ چکی تھیں، اور انہوں نے بہت اچھے دن اس جگہ پہ دیکھے تھے، تو وہ بھی ان کو یاد آئی، اور پلس اتنا مجمع دیکھ کے، اور چادریں بھی نہیں تھیں ان کے پاس. تو ان حالات میں جو اب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا، میں سمجھتی ہوں، اور وہ خطبے کا اگر آپ آغاز ہم دیکھنا چاہیں، جو خطبے کا آغاز جب انہوں نے کیا تو اس کا تعارف اصول دین سے کرایا. اس کے تھوڑا سا اگر میں وہ یہاں سے انہوں نے کہا الحمدللہ والصلاۃ علی ابی محمد، کہ تمام درود اور رحمت و پروردگار ہو میرے پدر بزرگوار رسول خدا پر، اور اس کے بعد آل طیبین الاخیار، اور پھر کہ ان کے بعد خاندان پر جو ان کے خاندان کے ممتاز افراد ہیں، مطلب کہ امامت کو ظاہر یہاں پہ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو رو رہے ہو، کیونکہ ظاہر ہے وہ جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں اصل میں، یہ اہل رسول خدا کے آل رسول ہیں، تو انہوں نے پھر جناب زینب کا کلمہ یہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ کاش تمہاری آنکھیں کبھی آنسوں سے خشک نہ ہوں، تمہارے اشک جو ہیں وہ کبھی ختم نہ ہوں، یعنی کہ دنیا میں بھی تم روتے رہو اور روز آخرت بھی تم روتے رہو. تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ تھوڑا سا اسی حوالے سے کہ انہوں نے کیوں اصول دین سے کو اپنا ایک تعارف کا ذریعہ بنایا. جی بے شک، دیکھیے اسلام کا جو بیس ہے، اسلام کا قیام ہی اصول دین پر ہے. اگر کہ انسان کو اصول دین سے شناسائی نہیں ہے اور معرفت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر دین جو ہے بے معنی اور بے مقصد ہے. اصول دین انسان کو اطاعت خداوندی کی طرف راغب کرتے ہیں. اگر انسان کے اندر توحید، عدل، نبوت اور امامت اور قیامت کا کانسیپٹ نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، تو وہ تو پھر ایک خودسر انسان ہے نا، کہ جس کی فکر میں نہ کوئی اس کا رب ہے، نہ اس کو کسی کی پابندی ہے، کسی کی اطاعت کرنی ہے، اور نہ کوئی وہ سلسلہ ہدایت ہے کہ جس کو اس کو فالو کرنا ہے جو رسالت کے ذریعے
ذریعے سے ہے، اور نہ ہی وہ اتباع ہے امامت کے ذریعے سے کہ جو کہ ائمہ کے پر ایمان لا کے انسان ان کی رہنمائی میں ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو چلائے، اور نہ تصور قیامت ہے کہ اگر قیامت کا تصور نہیں ہے تو انسان خود سر ہے۔ ظاہر ہے جب اس کو جزا اور سزا پر ایمان نہیں ہے تو وہ جو دل چاہے گا کرے گا، جس طریقے کی سرکشی چاہے گا کرے گا۔ تو جناب زینب نے اس سچویشن میں ان لوگوں کو بیدار کیا ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا رونما ہوا ہے اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس سچویشن میں کہ تم میں اتنی جرت آ گئی ہے کہ وہ خاندان رسالت کہ جس کے صدقے میں اس کائنات کو اللہ نے خلق کیا، اور تمام عزتیں منسوب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان سے، تمام کرامت ان کے لیے ہے، اور تم نے اس اہل خاندان کی، اہل رسول کی کس طریقے سے تم تذلیل کرنے کے لیے گلیوں میں اور بازاروں میں آ گئے ہو اور ان کو تشہیر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ تو جناب زینب نے یقین کیجئے کہ وہ جو تمام چاروں طرف دشمن تھے، مگر چونکہ اہل بیت اطہار کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، ان کو جو ہے وہ سرکشی سے دور رکھ سکے اور ان کو اللہ کا موتی و فرما بردار بنا سکے، یہ رسول اور آل رسول کی یہ ذمہ داری ہے۔ اس سچویشن میں بھی آپ نے جو ہے اس اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو فراموش سبکدوش نہیں کیا ہے، اور ان دشمنوں کو جو ان کو تذلیل کر رہے تھے، ذلیل کر رہے تھے، مگر پھر بھی تھے کلمہ گو، تو جناب زینب نے اس سخت بھی ان کی رہنمائی کی ہے اپنے ان مختصر سے مگر بہت ہی کہنا چاہیے کہ پرمعنی گفتگو سے۔ جناب زینب نے ان لوگوں کی غفلت سے ان کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ حمد ہے اس ذات رب العزت کی، یعنی کہ وہ ذات رب العزت جو توحید وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر آپ نے وہاں پر فخر کیا، جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا کہ انہوں نے درود بھیجا محمد و آل محمد پر، ان کی عظمت کو بیان کیا، تو اس میں جناب زینب نے جو ہے وہ ان کی کس طریقے سے رہنمائی کی ہے کہ تم ان کی تذلیل کر رہے ہو کہ جن پر کلام الہی، ملائکہ، اللہ اور اس کے ملائکہ اور مومنین جن کے اوپر درود و سلام بھیج رہے ہیں، تم ان کی تذلیل کر سکتے ہو؟ تمہاری اتنی حیثیت، تمہاری اتنی وقت ہے؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ حالانکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ صرف پروردگار کی تعریف و توصیف سے آغاز کر سکتی تھیں، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد فوراً اپنے اس خطبے پہ آ جاتی ہیں کہ وہ اس گفتگو جو کہ وہ ان کے ساتھ کرنا چاہتی تھیں وہ گفتگو، لیکن انہوں نے بہت خوبصورتی سے بتایا کہ یہ میں اس توحید کی ماننے والی ہوں، اس توحید کی معرفت رکھتی ہوں جس کا بتایا ہوا جو دیا ہوا دین ہے اس پہ عمل کرنے والے ہم وہ لوگ ہیں، اس کی ہر بات پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ دوسرا خطبہ بھی اگر ہم دیکھیں جو انہوں نے یزید کے دربار میں دیا تھا، اس کا بھی اسی طرح سے انہوں نے اسی طرح سے آغاز کیا، اور جو ابن زیاد کے دربار میں کوفہ میں خطبہ دیا ہے اس کا بھی آغاز انہوں نے اسی طرح کیا ہے کہ پہلے جو ابن زیاد نے اس وقت بہت توہین امیز باتیں کہی ہیں حضرت زینب کے جد امجد کے طرف، تو بہت غصے میں آئی ہیں اور بہت بروب انداز میں بڑے اعتماد سے اور بھروسے کے ساتھ انہوں نے پھر یزیدی گورنر کی باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد بیان کی ہے، پھر نبی کریم پر درود پڑھا، اور ابن زیاد سے پھر یہ کہا کہ یہ اللہ کا احسان ہے ہم اہل بیت پر کہ اس نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمیں عزت و حرمت عطا فرمائی اور ہمیں پاک رکھا۔ اور یہ جو جملے ہیں یہ بھی بہت پرتاثیر ہیں اور ان میں بہت سی باتیں چھپی ہوئی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہماری حفاظت کی ہے۔ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ تم لوگوں نے ہمارے خاندان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا، ہمیں مٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی ذات نے ہمیں عزت و حرمت عطا فرمائی اور ہمیں پاک رکھا ہے کہ ابھی ہماری پاکیزگی الحمدللہ جو ہے وہ قائم ہے۔
تو اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو وہ انہوں نے اپنا تعارف کروایا کس خاندان سے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کیا کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت و حرمت کو محفوظ رکھا ہے. جی وہ چیز نہیں ہے جو کہ آپ سمجھ رہے ہو. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ذلیل اور رسوا تو فاسق ہوتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ فاجر بولتا ہے. تو یعنی کہ ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم لوگ فاسق و فاجر ہو اس لیے کیونکہ ابن زیاد نے، اسی لیے میں نے وہ الفاظ نہیں دہرائے کہ کیا کہا تھا، اس نے اسی طرح کی باتیں کی تھیں، تو انہوں نے پھر جواب میں یہ جملے کہے کہ ہماری عزت و حرمت و پاکیزگی پر فرق نہیں آیا جو کچھ کہ تم نے کیا ہے. بے شک. ناظرین ہماری جو ٹیلی فون لائنز ہیں وہ اوپن ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ای میل کے ذریعے بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ای میل ایڈریس بھی feedback@hidayat.tv. آج کا ہمارا ٹاپک پیغام زینب کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ پیغام توحید جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہمیں دیا، ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو سمجھ لیں، اس کی معرفت کو پا لیں، تاکہ ہم بھی صحیح معنوں میں جو عبادت کرتے ہیں وہ اس طرح سے کر سکیں جیسے کہ ہمیں کرنی چاہیے. کیونکہ عبادت سے کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، یا کیوں عبادات میں اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس توحید کے مفہوم کو صحیح معنوں میں سمجھیں. تو ناظرین ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائیں، آپ کے کال کے منتظر رہیں گے. جی اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسے کہ ہمیں ملتا ہے کہ جب جو خطبہ کوفہ میں داخل ہوتے وقت جناب زینب نے دیا، اور اس میں بہت سی باتیں ان کو جو لوگ تھے مجمع کو جناب زینب نے کانشیس کرایا کہ جو تم لوگوں نے سب کچھ کیا ہے، پہلے تم لوگوں نے سب کچھ کیا، اب تم رو رہے ہو، تو یہ تمہارا ایک ڈھونگ رچا رہے ہو کہ تم اب خود گلٹی فیل کر رہے ہو. پہلے ہی تم لوگوں کو اس چیز کا پتہ تھا لیکن تم لوگوں نے یہ کیا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آگاہ ہو جاؤ اور جان لو کہ تم نے خود اپنے لیے بدبختی جو ہے وہ فراہم کی ہے، اور مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور شدت غضب تم پر آ چکا ہے، اور تم اب عذاب خداوندی میں مستقل گرفتار ہو جاؤ گے. تو اس کے حوالے سے محترمہ فیض صاحبہ کیا مطلب انہوں نے کیا کہنا چاہا؟ جی اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہمارے ساتھ کالر ہیں، جی انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ بشرا. اچھا جی فرمائیے بشرا بہن. وعلیکم السلام. جی مجھے یہی پوچھنا تھا، مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو بی بی زینب کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتائیں کہ مجھے غصہ کم آئے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے ہم. اور جی واپس محترمہ فیض صاحبہ اپنی گفتگو کی طرف، کہ جو جناب ابھی جیسے کہ ہم پہلے بھی دیکھ رہے تھے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آغاز جو خطبے کا تھا اس میں ان کو اس بات سے آگاہ کیا کہ تم لوگوں نے جن پہ ظلم کیا ہے وہ لوگ نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، ہم آل رسول ہیں. اس حوالے سے نبیلہ بہن ایک بات کو میں کلیئر کرنا چاہوں گی کہ لوگ اکثر اس کو جو ہے وہ غلط انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جو اہل کوفہ تھے وہ اہل تشیع تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ جو ایک کانسیپٹ ذہن میں ہے لوگوں کے جن کو معرفت نہیں ہے کہ وہ اہل تشیع تھے، اور انہوں نے جو ہے ان کے مردوں نے امام حسین کو شہید کیا اور پھر بعد میں ان کی عورتوں نے گریہ کیا. تو اس بات کو میں واضح کر دوں کہ اہل تشیع وہ ہیں کہ جن کے دل میں محبت رسول اور آل رسول ہے. تو جن کے دل میں محبت رسول اور آل رسول ہوتی ہے وہ رسول اور آل رسول کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے میں ذرا دریغ نہیں کرتے. آج کے آپ اہل تشیع کو دیکھ لیے کہ جو اپنی اولادوں کو قربان کر رہے ہیں جبکہ ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، مگر محبت امام حسین میں
عزاداری کی بقا کے لیے، عزاداری کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو قربان کر رہے ہیں، تو اس زمانے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ جو حسینی ہو وہ جو ہے امام کی اس صدائے استغاثہ پر، حل من الناس ینصرنا پر صدا لبیک نہ کہتے۔ کوفہ میں جن لوگوں کے سامنے جناب زینب نے خطبہ دیا ہے وہ لوگ تھے کہ جن کو معرفت اہل بیت نہیں تھی، ان کے اندر حب دنیا، حب ذات تھی، مسلمان تھے، کلمہ گو مسلمان تھے، مگر ان کے اندر معرفت اہل بیت نہیں تھی، کیونکہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ یہ کہہ دیا گیا کہ یہ لوگ باغی ہیں۔ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ کون قتل ہوا ہے، حسین قتل ہوا ہے۔ کون ہے یہ؟ باقاعدہ بازاروں میں انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، تعارف کروایا گیا ہے، جبکہ جناب زینب کوشش یہ کر رہی تھیں کہ عورتوں کے درمیان ان کے جو ہے وہ ان کی تشہیر نہ ہو، اور وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک دوسری عورتوں کے درمیان چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں، اور جو آپ کے ساتھ کنیزیں تھیں اور دوسرے اہل خاندان کی جو عورتیں تھیں وہ آپ کو اپنے اس میں لے رہی تھیں، مگر باقاعدہ یہ تعارف کروایا جا رہا تھا کہ یہ زینب بنت علی ہے نا۔ تو جس سے آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا، آل آف دا سڈن ان کو پتہ چلا۔ جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان کو تو سب کو پتہ تھا کہ جو اہل تشیع ہیں کہ رسول اور آل رسول کی ان کو معرفت تھی کہ یہ وہ کون ہے۔ جو بازاروں میں آئے، جو ان کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں، باقاعدہ وہ لوگ نہیں تھے جو اہل بیت کے ماننے والے تھے۔ وہ ہستیاں تو یا تو زندانوں میں تھیں یا کربلا میں امام کی نصرت کے لیے پہنچ چکی تھیں۔ جو کوفے میں باقی افراد تھے ان کو جب کہا گیا کہ بازاروں میں آؤ اور دیکھو کہ کس طریقے سے ہم نے خاندان رسالت کی تذلیل کی ہے اور نواسہ رسول کو قتل کیا ہے، تو جب وہ مجمع کوفہ کے بازاروں میں آیا ہے اور جب جناب زینب نے ان کے اندر دین کی بیداری پیدا کی نا، اپنے ان چند کلمات سے لوگوں کو غفلت سے جھنجھوڑا ہے، تب ان کو ہٹ کیا کہ یہ ہم کس غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم سے کیا گناہ سرزد ہو گیا، ہم نے کیسے ابن زیاد کے ظلم کے آگے اپنے آپ کو جو ہے وہ کھڑا نہیں کیا، اور کیوں نہیں ہم نے حق کے لیے آواز بلند کی۔ تب انہوں نے یہ ریئلائز کیا، تو جناب زینب نے کہا کہ اب یہ بعد میں جو ہے وہ ریگریٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم نے اس سخت کیوں نہیں سوچا کہ جب ابن زیاد تمہارے آگے مال کے تھیلے کھول رہا تھا، کہ تمہارے جوانوں کو جنگ کے لیے کربلا بھیج رہا تھا، اس سخت کیوں نہیں تم نے اپنے جوانوں کو روکا؟ یا اس وقت کیوں نہیں تم نے ابن زیاد کی سرکشی پر جو ہے وہ اسٹینڈ لیا اور تم کھڑے ہوئے؟ تو جناب زینب نے کہا اب آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں، نواسہ رسول کی جو تشہیر ہوئی ہے، جو پامالی لاش ہوئی ہے، جو بے حرمتی ہوئی ہے، اب تمہارے آنسو تمہارے ماتھے پہ لگے ہوئے کلنک کو دھو نہیں سکیں گے۔ یہاں جناب زینب نے بہت خوبصورتی سے بیدار کیا ہے تمام مسلمانوں کو کہ وقت گزر جانے کے بعد کیوں ریگریٹ کرتے ہو، ابھی سے کیوں نہیں بیدار ہو جاتے، کیوں نہیں حق کے لیے آواز بلند کرتے ہو، کیوں مال دنیا کے لیے، مال حب ذات کے لیے اور حب دنیا کے لیے آج بھی تم اپنے ضمیروں کو بیچ رہے ہو، اور اسلام دشمن عناصر کے ساتھ مل کر اسلام کی کمر توڑ رہے ہو۔ تو یہ جناب زینب کا خطبہ جو ہے وہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے آنے والے کلمہ گو مسلمانوں کے لیے بیداری کا پیغام ہے۔ بالکل آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا۔ تو میرے بھی ذہن میں خیال آیا کہ ابھی بھی جیسے ہمیں کنٹرول روم سے سوال اب بھی آیا ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ الفاظ عطا کیے خطبے میں، تو یہ ایک طرح سے شیعوں کو بددعا دی، اس لیے شیعہ آج تک روتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔
ایسی اگر بات ہے تو جناب زینب کی دعا کے حوالے سے کیا کہیں گے، جناب فاطمہ کی دعا کے حوالے سے، کہ جب شہادت امام حسین کی خبر رسول خدا نے اپنی بیٹی کو دی ہے اور وہ غش میں آئی ہیں اور غش سے جب بیدار ہوئیں تو انہوں نے پوچھا تھا کہ یا بابا یہ وقت کب آئے گا، تو آپ نے فرمایا یہ اس وقت آئے گا جب حسین تنہا ہوگا، نہ فاطمہ تم ہوگی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ تو کہا تھا کہ بابا تو پھر میرے بیٹے کی مصیبت پر کون گریہ کرے گا، اس کے ظلم کی داستان کو کون بیان کرے۔ تمام اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے رسول خدا کے حوالے سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا، تو اہل تشیع وہ قوم ہے جو دعائے زہرا کا اثر ہے۔ تو کبھی یہ تصور نہ کرے، یہ انسان کی شرپسندی ہے اگر وہ اس طریقے سے کہہ رہا ہے۔ وہ گریہ کرنے والے اور تھے کہ جنہوں نے غم حسین میں گریہ کیا، اور یہ گریہ کرنے والے اور تھے کہ جنہوں نے دعویٰ تو کیا کہ ہم ہیں اہل بیت کے ماننے والے، اور آج بھی دنیا میں ایسے مسلمان ملیں گے جو کہیں گے ہم ہیں تو اہل بیت کے ماننے والے، مگر ان کے دلوں میں نفاق اور منافقت بھری ہوئی ہے۔ یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس حوالے سے کہہ دوں کہ شاید پہلے بھی میں نے یہ کہا ہو کہ اصل میں اس وقت شیعہ لفظ کا مطلب یہ ہے گروپ، تو اس وقت دو گروہ تھے، ایک شیعہ وہ تھے جو حضرت علی کو چاہتے تھے، وہ حضرت علی کے فالوور تھے، ایک شیعہ تھے جو معاویہ کے شیعہ تھے۔ تو بعد میں کیا ہوا، جب یہ واقعہ کربلا ہوا تو وہ شیعہ جو تھے وہ تو خاموش ہو گئے، کہاں چلے گئے، جو علی کے شیعہ تھے وہ علی کی محبت میں، ان کی آل کی محبت میں وہ قائم رہے اپنی بات پر۔ اس لیے جو شیعہ گروپ جو چلتا رہا وہ وہی چلتا رہا جو علی کے ماننے والے شیعہ تھے۔ لیکن تاریخ دانوں نے جب تاریخ لکھی دونوں کو گڈمٹ کر دیا، تاریخ کے ان حوالوں سے فائدہ اٹھا لیا کہ ذکر ہے ان شیعوں کا بھی، تو جو باتیں پھر ہوتی نہیں وہ ان شیعوں کی وہ حضرت علی کے شیعوں سے منسوب کر دی گئیں۔ اور مجھے جو مولانا اس محرم میں مجلس پڑھتے رہے ان کی بات بڑی اچھی لگی اور یاد ہے، اور میں یہ دہرانا چاہوں گی کہ اہل بیت کو ماننے والے تو سبھی ہیں، اہل بیت کی ماننے والے جو ہیں وہ پھر ایک سمال نمبر ہے، سمال گروپ ہے جو مانتا ہے۔ تو فرق صرف یہ ہے کہ اور کی میں بہت فرق ہے۔ بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کے ماننے والے تو بہت ہیں لیکن ان کی ماننے والے جو ہیں وہ بہت کم تھوڑی ہیں۔ تعداد اور اسی طرح ہمیں ملتا ہے جیسے محترمہ فیض صاحبہ نے بھی ابھی کہا کہ جو ان کے صحیح ماننے والے جو محب اہل بیت رکھتے تھے، محبت اہل بیت رکھتے تھے، مودت اہل بیت رکھتے تھے، ان کو یہاں تو جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا، اور جب وہ ریلیز ہوئے تو پھر انہوں نے کیسے بدلہ لیا مختار ثقفی کے حوالے سے، اور دوسرے جو ہمیں ملتے ہیں کہ انہوں نے کیسے پھر ان سے قاتلان امام حسین سے کیسے بدلے لیے۔ یہ بازاروں کی روایتیں اور ہمیں ملتی ہیں درباروں میں بھی اور بازاروں میں بھی، تو اگر آپ دیکھیے تو بہت سے اہل تشیع تھے کہ جن کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ جو بازاروں میں جن کو پھرایا جا رہا ہے وہ آل رسول ہے، اور جہاں جہاں ان کو یہ پتہ چلا، جیسے کہ سہیل سعدی پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور شام میں جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ بازار میں جن کی تشہیر کی جا رہی ہے وہ آل رسول ہیں، تو انہوں نے وہیں پر احتجاج کیا ہے، اور کتنے شیعان اہل بیت اس راہ کوفہ و شام میں جام شہادت نوش کیا انہوں نے کہ وہ کھڑے ہوئے اہل بیت کی جو تشہیر اور ان کی تذلیل کی جائی تھی اس کے اگینسٹ انہوں نے جو ہے وہ صف آرائی کی ہے، اور اس راہ میں بھی نہ جانے کتنے اہل تشیع کے لوگوں کا خون جو ہے وہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اہل تشیع جہاں جہاں بعد شہادت امام حسین بھی انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے، چادروں کا انتظام کیا ہے، تعزیانے کھائے، ان کو قتل کیا گیا، ان کو رسوا کیا گیا، مگر انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ آل رسول کے جو ہے اس توہین کا بدلہ لیا ہے۔ ایک اور بات جو
رونے کی بات سے میں کہنا چاہوں گی اس حوالے سے کہ جب حضرت بی بی زینب نے یہ کہا کہ ہمیں جب واپس مدینہ لے جانے سے پہلے کربلا لے جایا جائے، تو کربلا جب وہ پہنچی ہیں تو کربلا میں وہ قبریں بنی ہوئی تھی، جو بنی اسد کا قبیلہ ہے وہ بہت دور نہیں رہتے تھے، تو انہوں نے وہ بنائی ہیں. اور جب ان کے رونے کی آواز سنی ہے تو وہ اپنے گھروں میں آواز انہوں نے سنی ہے، دروازے کھولے ہیں، لیکن دیکھا کہ جو یزید کی فوج ہے وہ لشکر گزر ہے تو وہ ڈر سے باہر نہیں نکلے. لیکن جب دیکھا کہ لشکر جو ہے وہ دریائے فرات کی طرف چلا گیا، بیبیوں کی طرف نہیں آیا، ان قیدیوں کی طرف نہیں آیا، پھر وہ لوگ گھروں سے آئے ہیں. اور چونکہ یہ بی بی زینب اور باقی بھی جتنے اسیر تھے یہ رو رہے تھے اور یا حسین کہہ رہے تھے واویلا کر رہے تھے، تو وہ بھی اپنے گھروں سے یہی بیان کرتے ہوئے، یہی صدا لگاتے ہوئے نکلے ہیں. تو یہ رونے کا جو آپ جتنی یہ کتابیں پڑھیں گے آپ کو جگہ جگہ ملے گا. بی بی نے جب جہاں جہاں پہ مجالس کا انتظام کیا ہے، جہاں جہاں پہ بیٹھی ہیں وہ روئی ہیں، اور جتنے لوگ اس حقیقت کو جان گئے ہیں وہ بیدار ہوئے ہیں، انہوں نے بھی عزاداری بھی کی ہے، روئے بھی ہیں، ماتم بھی کیا ہے. تو یہ حوالوں سے ملتا ہے، تو یہ نہیں کہیں بھی ملتا کہ یہ وہ شیعہ تھے جو حضرت علی کو چاہتے تھے، یہ وہ شیعہ ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین کو نعوذ باللہ مارا تھا، اس لیے اب تک رو رہے ہیں. بڑی وضاحت سے بتایا گیا رونے والے کون تھے. وہی تھے جن کے دل میں حب اہل بیت تھی، اور وہ جیسے جیسے بی بی کی عزاداری کے بیان سنتے تھے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ امام حسین نے کربلا میں شہادت دے کر اپنے اہل و عیال کی تو اسلام کو زندہ رکھا ہے. اور بی بی زینب نے تو جب تک وہ زندہ رہی ہیں اپنے خطبات سے، اپنے ذکر سے، اپنی عزاداری سے اس پیغام کو زندہ رکھا ہے، اور وہ آج تک زندہ ہے. اور یہ جو ان کا احسان ہے، چاہے وہ آپ شیعہ قوم پہ سمجھ لیں، اہل بیت پہ سمجھ لیں، وہ ایک اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا جو اجر ہے وہ کسی طرح بھی ادا نہیں ہو سکتا، بالکل امت سے ادا نہیں ہو سکتا. اور دیکھا جائے تو یہ سوچ، جیسے کہ کہا ہے کہ محترمہ فیض صاحبہ نے کہا بھی شر پسند سوچ جو شر پسند لوگ پھیلا رہے ہیں، تو یہ پھر انہی لوگوں کی اولاد ہوگی جو کہ جنہوں نے کہ پہلے بھی یہی سوچ اپنے وہاں پہ کوفہ میں لوگوں یا شام میں لوگوں کے درمیان پھیلائی کہ یہ آل رسول نہیں ہیں، یہ تو کوئی باغی ہیں جنہوں نے یزید کے خلاف قیام کیا تھا، اور اس لیے ہم نے ان کو شکست دی، تو اب ان کے اجرا و قافلہ جو ہے وہ ہم واپس لا رہے ہیں. تو یہ اسی طرح کے لوگ، اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک ہمیں ملیں گے جو، تو پھر یہ ان کی باتوں پہ ہمیں اتنا توجہ نہیں دینی چاہیے. آخر میں جسٹ پروگرام بالکل ختم ہو رہا ہے. محترمہ فیض صاحبہ، آپ کیا پیغام دیں گی تمام خواتین کے لیے توحید کے حوالے سے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو پورا پیغام ہے اس کو آپ کیسے سمرائز کریں گی، یا اس کے حوالے سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ اس کے حوالے سے میں اتنا عرض کروں گی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں ان کی شخصیت کو جذب کریں اور ان کی زندگی کے ایک ایک ایکشن پر ہم اگر غور کریں کہ کس کس سچویشن میں میری شہزادی کا کیا کردار ہے. جہاں کمفرٹیبل لائف تھی، آسائشوں اور راحتوں کی لائف تھی، تب بھی معرفت رب، تب بھی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی توحید پر یقین کامل ہے. کبھی بھی اپنی دولت پر انہوں نے فخر نہیں کیا اور اس کو اپنے لیے سہارا نہیں بنایا ہے، بلکہ اس دولت کو ذات رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا عطیہ سمجھا اور اس دولت کو انہوں نے کنسٹرکٹیو کاموں میں لگایا. اگر آپ دیکھیے کہ دین اسلام کی کمر کو اس صورت میں مضبوط کیا کہ آپ نے اپنی دولت کے ذریعے سے غلامی کے تصور کو مٹانے کی کوشش کی ہے. اور کتنا مشہور ہے جناب سیدہ جناب زینب کی سیرت کے حوالے سے کہ ان کی زیادہ تر دولت جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کرانے میں،
یا قیدیوں کو جو بے گناہ قیدی جیلوں میں ہوتے تھے ان کو رہا کرانے میں جناب زینب نے اپنے مال کو صرف کیا ہے۔ دیکھیے زہد کو اس صورت میں اختیار کرنا کہ جب آپ کے پاس وسائل نہ ہو کمال کی بات نہیں ہے۔ زہد وہ ہے جو میری بیوی نے جس کو متعارف کروایا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہر چیز کو ہیچ سمجھو خدا کے مقابلے میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں تمام نعمت الہی جو ہے وہ کوئی ویلیو نہیں کرتی۔ سب سے بڑی نعمت معرفت رب ہے کہ اس کی معرفت ہونی چاہیے کہ وہ تم سے کیا چاہ رہا ہے۔ جناب زینب نے اپنی ساری زندگی اس مقصد پہ صرف کر دی کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا ان تمام وسائل کو انہوں نے صرف اس مقصد کی طرف استعمال کیے کہ میرے رب کی رضا کیا ہے، کہ میں ان وسائل کو، ان نعمات الہی کو کس طریقے سے استعمال کروں۔ جبھی تو ایک ایسی شخصیت جو ہے مورز وجود میں آتی ہے کہ جس کا سوچ اور جس کا کردار اتنا مستحکم، اتنا استقلال، اتنا ثابت قدمی ہو کہ وہ اس قسم کی سچویشن، کیونکہ وہ جو تھی انہوں نے اپنے آپ کو دنیاوی آسائشوں کا اسیر نہیں بنایا، لہٰذا ان چیزوں کے چلے جانے سے جناب زینب کمزور نہیں ہوئی، بلکہ جتنا مصائب بڑھتے چلے جا رہے تھے اتنا ہی ان کے اندر قوت ارادی ان کی جو تھی مضبوط ہوتی چلی جا رہی تھی۔ تو جناب زینب ہمارے لیے اتنا بہترین نمونہ، میں کہتا ہوں کس ان کی زندگی کے پہلو کو میں بیان کروں کہ جو ہمارے لیے، ابھی ہماری ایک کالر نے کہا کہ مجھے غصہ آتا ہے، میں کہوں گی اگر کنیزان زینب ہے تو جناب زینب کو دیکھیے کہ جناب زینب نے کسی بھی موقع، کیونکہ غصہ جو ہے انسان کی عقل پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، انسان کی عقل کو مفلوج کر دیتا ہے، مگر جناب زینب نے جس طریقے سے دلیری سے اور جرت سے جواب دیا، غصہ نہیں تھا آپ کے لہجے میں، آپ کے لہجے میں جرت اور دلیری تھی، اور آپ کی عقل جو تھی وہ اتنی شارپ تھی اس وقت کہ آپ اتنی حاضر جوابی کے ساتھ لوگوں کی تذلیل کا جواب دے رہی تھی کہ سوائے ندامت کے ان کے آگے شرمندگی یا جو اپنے کہنا چاہیے نا کہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کے سوا ان کے پاس کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ آپ دیکھیے ابن زیاد کا ظاہری جوہشن اور جناب زینب کا ظاہری حلیہ، گرد آلود کپڑے تھے، خاک و خون میں غلطہ تھے، سفر کی زحمتیں تھیں، چہرے پہ ویرانی تھی، اور وہاں پر کمفرٹ تھا، جاؤ حشم، مال دنیا، شہرت، سب کچھ اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی جناب زینب نے کس طریقے سے، کس حقارت سے اس کی اصلیت کو بتایا ہے۔ اے ابن مرجانہ، الحمدللہ میں خاندان نبوت سے میرا تعلق ہے، میں اس فرد کے، اس خاندان کا ایک فرد ہوں۔ آپ یہ دیکھیے جناب زینب کا اپنے ذات رب العزت پہ یقین کہ تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ تو اس پر ہمیں جناب زینب کے کردار پر جو ہے وہ روشنی ڈالتے ہوئے اپنے اندر ان کے کردار کو جو ہے جذب کرنا چاہیے تاکہ ہمارا شمار بھی کنیزان جناب زینب میں ہو۔ بے شک انہوں نے کسی چیز کو یا کسی قسم کے بھی حالات کو اپنے اور خدا کے درمیان حائل نہیں ہونے دی، بالکل۔ اور کیونکہ ہمیں عبادت کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ چاہے کٹھن سے کٹھن حالات تھے، 11 محرم کی رات کتنی سخت رات تھی ان پہ، اس میں بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز شب نہیں چھوڑی۔ تو مطلب کہ ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام سے ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوفہ اور شام کی جو راہ تھی کتنا سخت سفر تھا، اس میں بھی میری جو پھوپھی تھی اس نے کبھی اپنی عبادت، اپنی نماز شب کو نہیں چھوڑا، اپنی عبادت کو اسی طرح سے قائم رکھا۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو عبادت اور ایک جو ہم اپنا ایک کنیکشن ہم اپنے پروردگار کے ساتھ بنا لیں، اور وہ کنیکشن جو ہے وہ معرفت خدا کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک معرفت خدا کی معرفت ہمارے اندر پیدا نہ ہو، اور جب ہمارے اندر وہ پیدا ہو گیا تو پھر ہمارے اندر خود بخود ایک طاقت غائبانہ جو ہوتی ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، اور
خود ہی انسان جو ہے وہ پھر اس دنیا میں اس کا جو ہے دنیاوی چیزوں کے ساتھ اپنا لگاؤ نہیں رکھتا. جی بہت بہت شکریہ محترمہ فرض صاحبہ اور سیارہ بہن، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ٹائم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مجھے معلوم ہے آپ کے پاس بہت خوبصورت ربائی آپ لے کے آئی ہوئی تھی، لیکن رباعیات تھیں، میں نے اب ٹائم کی کمی کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کے اپنے اسی پروگرام میں ضرور دعوت دیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو موقع دوں گی کہ آپ ضرور اس میں اگر آپ پڑھ سکیں. اور ناظرین بس آخر میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہمیں جو بھی پیغام زینب کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، خاص طور پہ خواتین کے لیے یہ ایک بہت ہی بہترین میں سمجھتی ہوں پروگرام ہے، بہت ہی بہترین پیغام ہے. ہم اگر جناب زینب کو، ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم جناب زینب کو اپنا رول ماڈل بنائیں، جناب فاطمہ زہرا کو اپنا رول ماڈل بنائیں، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا کی کوالٹیز جناب زینب کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. اور آج کل کے جو ایام ہیں ان کے حوالے سے ہم ان کی زندگانی پہ بھی نظر ڈال رہے ہیں کہ ان کی مختلف جو کوالٹیز ہیں ان کے اندر تھیں، اس پہ انشاءاللہ ہم روشنی ڈالتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہر وہ جو صفات حمیدہ کی وہ مالک تھی، جو صفت ان کے اندر تھی، اس کو ہم اپنے اندر منتقل کرنے کی کوشش کریں. ہم ویسے تو نہیں بن سکتے، لیکن ہم ان کی راہ پہ تو چل سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور کل ناظرین ہم اپنا جو پروگرام ہے مشعل راہ کا 1:30 PM لے کر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. آج بس آخر میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شان میں اتنا کہنا چاہوں گی، زینب وفا کی منزل رفت کا نام ہے، زینب شعور و فکر کی عظمت کا نام ہے، زینب حسینیت کی حمایت کا نام ہے، زینب یزیدیت سے بغاوت کا نام ہے، لٹنے نہ دی عزیز کمائی حسین کی، زینب نے خود لڑی ہے لڑائی حسین کی، زینب کا نام مقصد اسلام کا پیام، زینب کا نام فکر کی تطہیر کا قیام، زینب کا نام امن کی کوشش کا احترام، زینب کا نام ضامن آزادی کا عوام، ٹوٹے ہوئے قلوب کی دمساز بن گئی، بنت علی رسول کی آواز بن گئی، زینب تڑپی کبھی شبیہ پیغمبر کے روپ میں، اٹھی کبھی جلالت حیدر کے روپ میں، چمکی کبھی تبسم اصغر کے روپ میں، نکلی کبھی حسین کی خواہر کے روپ میں، بھائی نہ تھے تو دین کے نگہدار بن گئی، زینب وفا کی قافلہ سالار بن گئی. بس ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.